अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़ और मैं हूं अज़का अहमद और मैं हूं मिनाहिल रफीक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करें ज़ियारत के मंगी डैम पोलिंग स्टेशन पर दहशतगर्द वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन शाबान जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मजीद 13 ख़वारिज जहन्नुम वासिल किए गए हैं। ऑपरेशन शाबान में मारे गए दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 39 हो गई। आज सुबह गुजार ज़ैदी के इलाके में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला भी पिस्पा कर दिया गया। 5 से 6 दहशतगर्दों के हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में मारे जाने की इतलात हैं। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 75 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। नाज़रीन, अब बात करें वफाकी आईनी अदालत का कराची नस्ला टावर केस में अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2019 के अहकामात वापस ले लिए, जिनकी बुनियाद पर इमारत को मिसमार किया गया था। अदालत ने करार दिया, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई सूबाई हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। अदलिया को अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहना चाहिए। इस्लामाबाद से जीशान सैयद की रिपोर्ट। वफाकी आईनी अदालत ने अपने तफसीली फैसले में करार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरे समाअत मुकदमात के दायरा कार से आगे बढ़कर वसी नोयत के अहकामात जारी किए थे। अदालत के मुताबिक गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत और मुतल्लिका इदारों के पास है, न कि अदलिया के पास। अदालत ने कहा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर कानूनी तकाजे और मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई मुकम्मल किए बगैर मुसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। फैसले में वाज़िया किया गया कि हर मुकदमे में ड्यू प्रोसेस पर अमल आईनी तकाजा है। वफाकी अदालत ने मजीद कहा, इस फैसले में मकसद गैर कानूनी तमीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं, बल्कि ये यकीनी बनाना है कि हर कार्रवाई कानून के मुताबिक हो। अदालत के मुताबिक कराची में गैर कानूनी तमीरात से निपटने के लिए मुअस्सर कानूनी निज़ाम और मुतल्लिका अदारे पहले से मौजूद हैं, जबकि सिंध हुकूमत और मुतल्लिका अदारे इनके खिलाफ कार्रवाइयों के आईनी कानूनी तौर पर पाबंद हैं। अदालत ने 21 दिसंबर 2018 और 22 जनवरी 2019 के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और इनके तहत होने वाली कार्रवाइयां भी वापस ले ली। फैसले के साथ जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह ने इजाफी नोट में कहा, शहरियों के बुनियादी हकूक और अवामी सहूलियत का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पार्क, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, साहिल और अवामी मकामात को गैर कानूनी काबज और तब्दीलियों से हर सूरत महफूज रखा जाना चाहिए। प्रोडक्शन टीम के साथ जीशान सैयद, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट कमेटी ने अरकान पार्लियामेंट सैलरी एंड अलाउंसेस तरमीमी बिल 2026 मुतफ़िका मंजूर कर लिया। तरमीमी बिल में अरकान पार्लियामेंट के 28 साल से कम उम्र ज़ेर कफालत बच्चों को ब्लू पासपोर्ट देने की सिफारिश। तलाल चौधरी ने बिल काबीना को भेजने की तजवीज़ दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, ब्लू और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट से पासपोर्ट रैंकिंग मुतासर हो सकती है। कमेटी ने तलाल चौधरी की तजवीज़ इत्तफ़ाक़ राय से मुस्तरद कर दी। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा, 2-4 बच्चों के ब्लू पासपोर्ट से कोई मसला नहीं होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी कम कराने के लिए कोशिशें तेज। पाकिस्तान और कतर समेत दीगर इलाकाई ममालिक जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक पाकिस्तान, कतर, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब ने अमरीका और ईरान में जारी हमले रुकवाने और कशीदगी कम कराने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के सालिस पाकिस्तान और कतर समेत दीगर ममालिक फ्रीकैन पर जोर दे रहे हैं कि हमले बंद और कशीदगी को फौरी रोका जाए। अमरीकी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप बढ़ती कशीदगी रोकना और तकनीकी मुज़ाकरात की बहाली चाहते हैं। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल तीसरे रोज भी फ़िज़ाई हमले, कई शहर धमाकों की आवाज़ों से गूंज उठे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के साहिली शहर कोनाक में 3, बोशहर और जुगादक में 6 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी सरकारी टीवी ने बंदर अब्बास में धमाकों की इतलात गलत करार दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक बोशहर में धमाके की आवाज़ फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की कार्रवाई थी। दूसरी तरफ ईरान का जदीद अमरीकी ड्रोन तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरानी फ़ौज के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमरीकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया।
ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز کور کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی نے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ کہا خامنائی کی شہادت تاریخ سے کبھی مٹ نہیں سکتی۔ انصاف کی مکمل فراہمی کے ساتھ ذمہ داروں کو امریکہ اور اسرائیل کو اس کارروائی کی سزا ضرور ملے گی۔ دوسری جانب ایرانی فوج کے سربراہ عبدالرحیم موسوی نے شہید رہبر اعلیٰ علی خامنائی کے راستے پر چلنے کا عزم کیا۔ ایرانی کمانڈر ان چیف کا کہنا تھا ایران کی فوج شہید سپریم لیڈر کے راستے پر گامزن رہے گی۔ ایران اپنے ہرمز کو کنٹرول نہیں کرتا۔ اپنے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت ایران کے مقررہ راستوں کے ذریعے ناممکن ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے سرکاری میڈیا کے دعوے کی تردید کر دی۔ ایرانی میڈیا نے کہا تھا اپنے ہرمز سے بحری جہازوں کی آمد و رفت صرف ایران کی جانب سے مقرر کردہ راستوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ سینٹ کام کے مطابق مئی کے آغاز سے اب تک امریکی افواج نے 800 سے زائد تجارتی جہازوں اور 380 ملین بیرل خام تیل کی محفوظ اور کامیاب نقل و حمل میں معاونت فراہم کی۔ بحری آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے امریکی افواج اپنی ذمہ داریاں انجام دیتی رہیں گی۔ دوسری جانب آبنہ ہرمز میں غیر ملکی طاقتوں کا کوئی حق یا کردار نہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکہ کو آبنہ ہرمز اور ملحقہ علاقوں میں بحری جہازوں کی آمد و رفت سے مداخلت سے خبردار کر دیا۔ کہا اگر امریکہ نے کوئی فوجی اقدام کیا تو اس سے آبنہ ہرمز کو مرحلہ وار دوبارہ کھولنے کا عمل شدید متاثر ہوگا۔ ان ممالک کے اقتصادی مفادات کو بھی نقصان پہنچے گا جو اس راستے پر انحصار کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے منصفانہ حل پر زور دیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے معاہدے میں صرف امریکہ اور ایران ہی نہیں بلکہ پڑوسی اور دیگر متعلقہ فریقین کے مفادات کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے کیونکہ کشیدگی سے کئی ممالک اور عالمی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ آبنہ ہرمز اور خلیج فارس میں پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے ایران اور روس کا موقف مشترکہ ہے۔ مسئلے کا حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ آگے بڑھیں، ایک اور اہم معاملے کی بات کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل عہدے کے 2 امیدواروں مسٹر میکی سال اور ریبیکا گرینسپین کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا اقوام متحدہ کے منشور بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل قراردادوں پر مؤثر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ عالمی امور میں اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کے لیے پاکستان کی مضبوط حمایت کا اظہار۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ اقوام متحدہ کی آئندہ قیادت عالمی امن و سلامتی، ترقی اور انسانی حقوق کو متوازن انداز میں آگے بڑھانے کے لیے مؤثر کردار ادا کرے گی۔ مسٹر میکی سال ریبیکا گرینسپین نے عالمی امن کے فروغ کے لیے جاری کوششوں میں پاکستانی قیادت کے تعمیری کردار کی تعریف کی۔ گلگت بلتستان کے عوام نے ہمیشہ پاکستان سے اپنی محبت، وفاداری اور قومی یکجہتی کا عملی ثبوت دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گلگت بلتستان اسمبلی کے نون لیگی ارکان سے گفتگو۔ کہا ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، ہمارا مقصد صرف عوام کی خدمت اور ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی وفاقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ علاقے میں بنیادی ڈھانچے، مواصلات، توانائی، تعلیم، صحت، سیاحت اور روزگار کے مواقع بڑھانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ قدرتی وسائل، سیاحتی مقامات اور معدنی ذخائر کو بروئے کار لا کر مقامی معیشت کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ نوجوانوں کو معیاری تعلیم، جدید فنی تربیت اور باعزت روزگار کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ گلگت بلتستان میں 4 دانش اسکول تعمیر کے آخری مراحل میں ہیں۔ اگلے سال سے ان میں کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ شمسی توانائی سے 100 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لاہور میں ضلع خانیوال کے صوبائی ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ عامر حیات راج، چودھری ضیاء الرحمان، رانا محمد سلیم، اکبر حیات راج، رانا بابر حسین عابد، اسامہ فضل اور اصغر حیات ملاقات میں شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ارکان اسمبلی کے پیش کردہ عوامی مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کا حکم۔ کہا خانیوال، جہانیہ اور کبیر والم میں الیکٹرو بس عوام کا حق ہے، کسی کا احسان نہیں۔ صوبے بھر کے عوام کے لیے 1500 الیکٹرو بسیں لا رہے ہیں۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے سموگ تدارک پلان پر عمل درآمد تیز کر دیا۔ سموگ کے خاتمے اور ماحولیات کی بہتری کے لیے تمام محکمے الرٹ ہیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی لاہور میں کلائمیٹ سمارٹ واچ منصوبے پر بریفنگ۔ کہا سموگ کے خطرات کم کرنے کے لیے جدید مانیٹرنگ نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ کلائمیٹ سمارٹ واچ فضائی آلودگی اور سموگ کی لائیو مانیٹرنگ میں مددگار ثابت ہوگا۔ 13,000 پلس یونٹس لاہور کے اور پنجاب کے جو ہیں
وہ اس وقت فلی ڈیجیٹل لائیو، یہ لائیو آ رہی ہے ان کی فیڈ. اس کے اوپر انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگ چکے ہیں جس کو ECS سسٹم کہتے ہیں. چمنی کے بعد یہ کیمرہ لگتا ہے جو کہ مینڈیٹری ہے اس وقت. جب اگر آپ یہاں کوئی کالا دھواں دیکھیں گے، یہ ان کو فوراً بتائیں گے کہ جی یہ انڈسٹری اس وقت اس جگہ پہ کالا دھواں دے رہی ہے اور یا نہیں دے رہی. اگر کوئی اسکرین بند ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنا ECS بند کر دی ہے، تو وہ وائلیشن ہے. ناظرین، خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی آئینی عدالت نے نسلا ٹاور کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو واپس لے لیا. وفاقی آئینی عدالت نے قرار دیا اس طرح کی کارروائی صوبائی حکومت اور متعلقہ ادارے ہی کر سکتے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے وقاص خان سے. جی وقاص. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اہم احکامات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. سپریم کورٹ کی جانب سے جو کراچی کا نسلا ٹاور جس کو گرائے جانے کا حکم دیا گیا تھا 2021 میں، اس میں دوبارہ سے فیصلہ دیا گیا ہے کہ اس فیصلے کو وہ واپس لیتی ہے اور اس طرح کے اختیارات صرف صوبائی حکومت یا متعلقہ اداروں کی جانب سے ہی اس طرح کے ٹاور کو یا کسی بھی عمارت کو گرانے کے احکامات دیے جا سکتے ہیں. بہت سارے ایسے متاثرین تھے جن کے یہاں پر گھر تھے، فلیٹس موجود تھے. جب پہلے یہ فیصلہ دیا گیا تھا تو اس ٹائم پہ کیوں نہیں کورٹ نے اپنی وہ کی کہ بھائی آپ اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے؟ اب آپ اس چیز کا جائزہ لے رہے. اب مقصد کیا ہے؟ جب کس بلڈر آپ کا مر گیا، صحیح ہے، ہماری ایک آپا تھی جو ہمارے ساتھ پڑوس میں رہتی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، فیصلہ آ گیا ہے، تو اب ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ بلڈنگ کون بنا کے دے گا یا ہمارے گھر کون بنا کے دے گا. ڈیمانڈ تو یہی ہے نا، ہمیں ہمارا گھر بنا کے دے دیا جائے بھائی. متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے، اتنی پرانی بات ہو گئی. سپریم کورٹ کی جانب سے ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جس میں سپریم کورٹ کے ہی آرڈر کو جو ہے واپس لے لیا گیا ہے. جی. وفاقی آئینی عدالت نے نسلا ٹاور کیس میں قرار دیا کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی صوبائی حکومت اور متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے. عدلیہ کو اپنے سامنے موجود تنازع تک محدود رہنا چاہیے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آباد حسن بخشی صاحب. حسن صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ جو تمام تر نسلا ٹاور کا معاملہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ذمہ دار کون ہے اور اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، یہ ایک بہت ہی اچھا فیصلہ آیا ہے، اگرچہ اس میں 8 سال لگے، اور میں کہتا ہوں انسانی زندگی کے 8 سیکنڈ بھی دوبارہ واپس نہیں آ سکتے. بہت سے لوگ، افیکٹڈ لوگ، 44 فیملیز میں انصاف کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اللہ کو جا ملے، اور ابھی تک ان کو کمپنسیشن کا 1 روپیہ نہیں ملا ہے. اب سب سے پہلے ہمیں یہ زمین کو بیچنا چاہیے، اور بیچ کے جو پیسے آئے ان لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے. کچھ فیڈرل گورنمنٹ نے اور پروونشل گورنمنٹ نے بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور ایز اے میٹر آف گریس، جسٹس گلزار صاحب جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، انہوں نے بھی اس فائنینشیل کمپنسیشن میں ایک ٹوکن پارٹیسپیشن کرنا چاہیے اور لوگوں سے معذرت بھی کرنی چاہیے تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو. بالکل، اب لوگوں کو ان کی کمپنسیشن ضرور ملنی چاہیے. حسن بخشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آباد. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں شارجہ سے کراچی آنے والے K2 ایئر ویز کی کارگو طیارے میں عملے کے 5 افراد میں انجینئر عارف صدیقی بھی تھے. ان کے گھر والے ابھی کسی معجزے کے منتظر ہیں. دروازے پر ہونے والی ہر آہٹ اہل خانہ کو امید دلاتی ہے کہ شاید ان کے پیارے کی کوئی خبر آ جائے. غمزدہ خاندان سے ملوا رہے ہیں کامران سہیل اپنی رپورٹ میں. سمندر میں گر کر تباہ ہونے والا بدقسمت کارگو طیارہ K2 ایئر ویز. طیارے کا ملبہ تو مل گیا لیکن عملے کے 5 افراد تاحال لاپتہ ہیں. انہی میں انجینئر عارف صدیقی بھی تھے. وہ نہ صرف ایویشن انجینئر تھے بلکہ اپنے خاندان کا سہارا بھی تھے. ان کی آخری پرواز خاندان کے لیے بے یقینی، دعا اور انتظار کا ایک نہ ختم ہونے والا سفر بن گئی. آخری جو فلائٹ تھی اس میں بھی انہوں نے گھر پہ اطلاع دی تھی 7:30 بجے کے بس رن وے پہ آ گئے اور ہم جو ہے وہ آنے والے ہیں. باقی 42 سال PIA کی ان کی سروس ہے، پھر اس کے بعد یہ پرائیویٹ کمپنیز میں، تو فلائٹ جو ہے وہ ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ایک روزمرہ کا معمول تھا کہ گئے ہیں آئیں گے، گئے ہیں آئے ہیں. جیسے کہ انفارچونیٹ یا بدقسمتی کہیں اس طیارے کے ساتھ. عارف صدیقی کے اہل خانہ اب بھی پر امید ہیں کہ ریسکیو ٹیم کوئی خوشخبری لے کر آئے گی. گھر میں ان کے بچوں کی نظریں دروازے پر، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف، شاید کوئی معجزہ ہو جائے. ہم انسرٹینٹی کی کنڈیشن میں کھڑے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہم آگے اگلا کیا رائے عمل طے کریں. کیوں ہم ظاہر سی بات ہے ہماری تو جو بھی فورسز ادارے اس ریسکیو آپریشن میں لگے ہوئے ہیں
तो हम तो दुआ गो अल्लाह ताला उनको भी जल्द से जल्द जो है वो किसी उस तक पहुँचाए ताकि हमें भी ज़हनी सुकून हासिल हो। ये सिर्फ एक तैयारे हादसे की कहानी नहीं बल्कि उन 5 खानदानों की दुख की दास्तान है जो अपने प्यारों की वापसी के मुंतजिर हैं। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ कामरान सुहेल, न्यूज़ कराची। नाज़रीन, मौसम की बात करें तो एनडीएमए ने 11 से 13 जुलाई तक शुमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। 14 जुलाई तक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में अचानक सैलाब और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट भी जारी किया गया है। जबकि एनडीएमए का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, मरी, मानसहरा, अब्दाबाद और क्रोक्रम हाईवे पर लैंडस्लाइडिंग और पत्थर गिरने का भी खदशा है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अभी तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।